अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम पॉजिटिव साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 21 स्टडी करेंगे। आपको याद होगा कि पिछली दफा हमने एक नया टॉपिक का आगाज किया था और टॉपिक क्या था? रेजिलियंस। सो वी वर डिस्कसिंग पॉजिटिव डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन, और उसमें हमने स्टार्ट अपना जो टॉपिक था वो इस चीज से किया था कि बच्चों में रेजिलियंस जो है वो कैसे डेवलप होती है। आज इसी टॉपिक को फर्दर एलैबोरेट करेंगे, लेकिन हस्बे मामूल पहले पिछला लेक्चर रिव्यू करते हैं। सबसे पहली बात जो हमने की थी वो ये थी कि व्हाट इज मीन्ड बाय रेजिलियंस। एक सादा अल्फाज में इसको इस तरह से बयान किया जा सकता है कि बाउंसिंग बैक इज रेजिलियंस। व्हेन चिल्ड्रन आर एबल टू थ्राइव एंड फ्लरिश इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस, so despite hardships they thrive in life, this is called resilience, and they are able to bounce back. अब सवाल ये पैदा होता है कि bouncing back to what? Is it bouncing back toward normal functioning, या फिर इससे मुराद ये है कि bouncing back to excellence in functioning? So most of the researchers agree that it means that the person is able to bounce back to normal functioning as is expected from his or her age group. उसके बाद हमने एक longitudinal study का जिक्र किया था, and that was conducted by Werner in the island of Hawaii. Werner studied 700 children, as I mentioned before, in the island of Hawaii, and she followed them for 40 years. और longitudinal study करने का पर्पस ये था कि ये देखा जाए कि ऐसे बच्चे जिनको हार्डशिप्स में गुजारा करना पड़ता है वो लाइफ में क्या कर सकते हैं। So she found out that 1/3 of those children that were studied, they were able to thrive and flourish in their life. और उनको टीचर्स भी अच्छे बच्चे समझते थे, और उसके अलावा जो थे, these children were able to get along very well with other people. And then she noted that what were the qualities of those children. ऐसे कौन से खसाइस थे उन बच्चों में जो उनको बाकी 2/3 बच्चों से मुमताज करते थे। और एक बात मैं यहाँ पे ये भी करती जाऊं कि ये बात जो हुई है कि these children were able to thrive despite hardships and despite adversities in their life. So what is meant by adversity? Adversity could refer to any hardship in childhood, for example, chronic poverty. And then if parents have some psychopathology and even some physical health problem, जिसकी वजह से वो बच्चे को सही तरह से लुक आफ्टर ना कर सकें। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि माँ बाप के शदीद झगड़े रहते हों, या पेरेंट्स जो है वो ड्रग एब्यूज का, अल्कोहलिज्म का शिकार हो, या उसके अलावा किसी किस्म के वायलेंस का भी वो इर्तिकाब करते हों। या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चों को जो है एब्यूज का सामना करना पड़े when they are children. So she found out that these children who were able to function well when they were adults, they exhibited certain kind of characteristics. और वो characteristics कौन सी थी? First of all, they were able to detach from their parents who were not functioning well. और ऐसे parents जिनको कोई जहनी सेहत का मसला लाहक था, या फिर वो किसी अब्यूज का शिकार थे, वो उनसे अपने आप को डिटैच कर सकते थे। So this is contrary to ball-based attachment theory that for having a secure and good functioning in adult life, the child need to be attached to the parents. ये इसके बरक्स है, क्योंकि इसमें तो हम ये देखते हैं कि बच्चे अपने आप को पेरेंट्स से डिटैच कर लेते हैं। But here the case is different. Here the parents are not functioning well and they are not able to look after children in a proper way. इसके अलावा ये भी देखा गया कि these children were creative, और पर्पस शायद यही था कि वो अपनी जो स्ट्रेस थी वो क्रिएटिविटी में शो करते थे। और इसके अलावा ये भी देखा गया कि these children were having temperamental characteristics, कि बाकी जो लोग थे उनको वो बहुत अच्छे लगते थे। They were affectionate, they were loving, they were caring, altruistic to other people. और उसके अलावा कुछ और भी characteristics थी। For example, they could laugh on themselves, they had a good sense of humor, they had good communication, interpersonal relationships with other people. इसके बाद इसी टॉपिक पर और भी लोगों ने काम किया। For example, Anthony conducted one study in which they found out that the whole group of researchers, they found out that children of schizophrenic parents were able to function well in their life, so they showed resilience if they were able to detach from their patient parents.
اب یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈٹیچ کرنا جو ہے وہ ایسے پیرنٹ سے ضروری ہے who are not functioning well. ایک اور چیز جو تمام ریسرچرز نے نوٹ کی ہے اینڈ دیٹ واز نوٹڈ بائی ورنر آلسو اینڈ دین اگین بائی اینتھنی دیٹ دیز چلڈرن ور ہیونگ سم ون ہو کوڈ پرووائڈ اے سپورٹ ٹو دیم اور جو وہ سپورٹ ان کو پیرنٹس سے نہیں ملتی تھی. سو دے کوڈ فائنڈ سم ون ہو کوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے سبسٹیچیوٹ ٹو پیرنٹس. اسی لیے وہ پیرنٹ سے ڈیٹیچ ہو کے بھی رہ سکتے تھے. سو سم ٹائم دس واز این اڈلٹ, کوئی ٹیچر بھی ہو سکتا تھا, پھر اس کے علاوہ کوئی اور جو کیئر گیور کے فرائض انجام دے رہا تھا, اینڈ سم ٹائم اٹ واز اے فرینڈ. تو دیز چلڈرن ور ایبل ٹو فنکشن ویل ان دیئر لائف, لیکن اس کے لیے انہوں نے اکیلے کام نہیں کیا. They were having someone for supporting them in their relationships and for other problems. اس کے بعد جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ٹاپک تو بہت انٹرسٹنگ ہے, اس کو ریسرچرز نے بہت زیادہ ریسرچ بھی اس پر کی ہے. اس کے علاوہ سیبل اینڈ والن آلسو فاؤنڈ آؤٹ دا سملر کریکٹرسٹکس دیٹ were shown by Werner, or they showed that these children were having good sense of humor, they were creative, they were very affectionate, altruistic to other people, they were having pro-social abilities. And another thing that they had someone in their life which could serve as a substitute for their parents. So that was previous lecture, اور اب ہم اسی لیکچر سے آگے چلتے ہیں کہ ہمیں اور اس سلسلے میں کیا پڑھنا ہے. پچھلی دفعہ تو بات ہوئی تھی ریزیلینس ان چائلڈہڈ. اب آج کا جو ٹاپک ہے وہ ریزیلینس ہی ہے, بٹ ٹوڈے ویل آلسو بی ٹاکنگ اباؤٹ ایڈولیسنٹ ڈیولپمنٹ اینڈ دین دا موسٹ انٹرسٹنگ ٹاپک سکسیسفل ایجنگ. اب سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ what are different resources which could be provided to the child, and the purpose of studying these resources was that counselors and psychologists wanted to know what strategies could be adopted for creating resilience in children. تو یہ جو strategies ہیں in fact they are based on different understanding of different resources. جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ what are different resources of resilience, then you would be able to create them, اور پھر آپ اس کے لیے کچھ اسٹریٹجیز ڈیولپ کر سکیں گے اور اس پر فردر کام شروع ہو سکے گا. تو لیٹس سی فرسٹ what are different resilience resources, اور کیسے ان کو بنیاد بنا کر ریسرچرز نے اسٹریٹجیز جو ہیں وہ پلان آؤٹ کی ہیں. آپ کو ایک سلائڈ دکھاتی ہوں, یہ ہے ریزیلینس ریسورسز اینڈ اسٹریٹجیز. دا فرسٹ ریسورس از ود ان دا چائلڈ. بچے کے اندر بھی کچھ ریسورسز ہوتے ہیں, اینڈ دیٹ شوز انڈیویجول ڈفرینسز ان چلڈرن. اور اسی وجہ سے آپ نے یہ دیکھا کہ ورنر کی اسٹڈی میں سارے جو بچے ہارڈ شپس کا شکار تھے, سارے ریزیلینس اڈلٹ لائف میں شو نہیں کر سکے. So it means there are individual differences. All people who are exposed to hardships in their life, they are not able to thrive and function well in their life. اس میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آؤٹ اسٹینڈنگ ابلیٹیز ان کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ باقیوں سے منفرد ہو جاتے ہیں, باقیوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں. ایک چیز اور میں پچھلے لیکچر کے بارے میں ہی کرنا چاہوں گی, اور اس کا اس سے بھی تعلق ہے کہ پریویس ریسرچ ان فیکٹ واز فوکسڈ آن very passive response of the individual toward his or her environment. لیکن اس کے بعد کے جو theorists تھے, they did not believe in this passivity, and they believed that individual could be very much participant in shaping their environment, and they can anticipate any problem in their life which may be coming in the next years, اور اس کے مطابق جو ہے انسانوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج بھی کر سکیں اور ڈھال بھی سکیں, اور یہ بھی ایک کریکٹرسٹکس ہے ریزیلینس کی. سو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرنٹ ریسورسز دیٹ یو کین فائنڈ ان چلڈرن, اینڈ بیکاز آف دیٹ چلڈرن کوڈ بی ڈفرنٹ فرام ایچ ادر. The first one is within the child. تو بچے میں کیا چیز ہوتی ہے جو ایک بچے کو دوسرے بچے سے ممتاز کرتی ہے؟ There are different characteristics. For example, researchers have shown that if the child is, as an infant, easy going, اور اس کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ روتا کم ہے اور اسمائلنگ زیادہ ہے, کیئر گیور کے ساتھ امیجیٹ جو ہے وہ اٹیچمنٹ شو کرتا ہے, ریسپونسو ہے. سو ایزی گوئنگ چائلڈ ان انفینسی کین بی اے پریڈکٹر آف لیٹر ایڈجسٹمنٹ ایز این ایڈلٹ. اب یہ تو ہو گئی ایک خاصیت. اس کے علاوہ اور کون سی خصوصیات ہوتی ہیں بچوں میں
جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر امپورٹنٹ فار ریزیلینس. اندر کوالٹی از کوگنیٹو ابلٹی, یعنی دے آر انٹیلیجنٹ دین ادر چلڈرن. ایک اور خاصیت یہ ہے کہ دے ہیو گڈ سینس آف ہیومر, اور اسی وجہ سے وہ شاید جو زندگی کی ہارڈ شپس ہیں ان کا اچھی طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں. دے نو کہ کون سی چیز جو ہے وہ اپنے بارے میں کوئی بات ہے تو اس پر بھی ہنسا جا سکتا ہے اور اس کو سیریسلی نہیں لیتے. اس کے علاوہ دے آر ایبل ٹو ریگولیٹ دیئر ایموشنز, اور اپنی امپلسز جو ہیں اس کو بھی اپروپریٹلی کنٹرول کر سکتے ہیں. Then they have more positive emotions as compared to those children who are not proven as resilient when they become adult. تو یہ کچھ خصائص ہوتے ہیں بچوں میں جو ان کو دوسرے بچوں سے ممتاز کرتے ہیں. اب دوسرا ریسورس دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. The second resource is within the family, یعنی پیرنٹس کیسے ہوتے ہیں. اگر بچے جو ہیں they exhibit good sense of humor, they have more positive emotions, they have good cognitive ability, intellectual ability, اور اس کے ساتھ ساتھ they know how to regulate their emotions. تو پھر پیرنٹس جو ہے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ کیا فیملی کا بھی اس چیز سے تعلق ہے کہ ریزیلینٹ بچے پروڈیوس ہوں اس انوائرمنٹ کے اندر؟ تو یس, اٹ از ویری مچ ریلیٹڈ ود ریزیلینس. فار ایگزامپل, جو خصائص ہم نے بچوں میں ڈسکس کیے ہیں وہی پیرنٹس میں اگر زیادہ ہوں, دے آر الٹروسٹک, they have good sense of humor, they have positive emotions, and they know how to regulate their emotions and impulses. تو اگر پیرنٹس میں یہ خصائص ہوں گے تو زیادہ یہ چانسز ہے کہ بچے بھی ان کو ماڈل کر سکیں اور بچوں میں وہ لرننگ کے ذریعے خود بخود وہ خصائص پیدا ہو جائیں گے. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ if parents are educated up to college level, یا ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ پوسٹ سیکنڈری لیول تک ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں جیسے کہ کوئی ایف اے پاس پیرنٹس کو کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان کی تعلیم اس سے زیادہ ہے تو وہ اس میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ دیر از لیس ڈسکارڈ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. بچوں کے سامنے جو ہے خاص طور پر ماں باپ کم جھگڑتے ہیں, اور ویسے بھی گھر کی انوائرمنٹ جو ہے اس میں ٹینشن کم ہے اور پیرنٹس آپس میں اتنا زیادہ جھگڑتے نہیں ہیں. تھوڑی بہت پرابلمس تو ہر گھر میں ہو جاتی ہیں, پیرنٹس جو ہے ان میں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ سویر نہ ہو تو یہ بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ پیرنٹس نو ہاؤ ٹو کوپ ویل ان ایڈورس سرکمسٹانسز, کیونکہ اسی چیز کو جو ہے وہ بچے بھی لرن کریں گے اپنے پیرنٹس کو جب وہ ماڈل کریں گے. تو یہ کچھ خصائص ہیں جو پیرنٹس میں اگر ہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچوں میں ریزیلینس پروڈیوس کرنے کے لیے ایک بہتر قسم کا ماحول پرووائڈ کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اور کیا ریسورسز ہیں جن کو سامنے رکھ کر مختلف اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ڈیولپ کی گئی ہیں. دا تھرڈ ون از ود ان دا فیملی اور ادر ریلیشن شپس. اب پہلے تو ہم بات کر رہے تھے صرف فیملی کے اندر. اب یہ خصائص جو ہیں وہ بچہ فیملی میں بھی دیکھ سکتا ہے لیکن باقی ریلیشن شپس میں بھی وہ آبزرو کر سکتا ہے. فار ایگزامپل, دا ادر اڈلٹ پیپل دیٹ ہی از انٹریکٹنگ ود. اب وہ لارج فیملی سرکل بھی ہو سکتا ہے, ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں, اور ملنے جلنے والے بھی ہو سکتے ہیں. پیرنٹس میں ایک خاصیت کا اور ذکر کر دوں کہ اگر پیرنٹس اتھارٹیٹیو ہوں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ پیرنٹنگ سٹائل جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے ریزیلینس پیدا کرنے کے لیے. اب اس کے مقابلے میں اور کون سے پیرنٹنگ سٹائل ہیں؟ پیرنٹس کوڈ بی ایدر اتھارٹیٹیو اور اتھارٹیرین, اور اس کے برعکس سبمیسو بھی ہو سکتے ہیں. اتھارٹیرین پیرنٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ بہت ہارش کنٹرول رکھتے ہیں بچوں پر اور ان میں وارمتھ بھی کم ہوتی ہے. اتھارٹیٹیو پیرنٹس وہ ہوتے ہیں who are high in warmth but at the same time they are high in providing a structured environment to the children and they are also monitoring quite well. بچوں کو وہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کس طرح سے گرو کر رہے ہیں, کوئی پرابلمس ہیں تو اس کو بھی جلدی وہ نوٹ کرتے ہیں. اب ان دونوں کے برعکس اتھارٹیرین اور اتھارٹیٹیو کے برعکس سبمیسو پیرنٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنے بچوں کی جائز ناجائز ہر بات پر چپ کر جاتے ہیں. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اتھارٹیٹیو پیرنٹس آر بیٹر ایز فار ایز دا ڈیولپمنٹ آف ریزیلینس از کنسرنڈ. اب میں بات یہ کر رہی تھی کہ فیملی کے علاوہ کچھ اور اڈلٹ ریلیشن شپس بھی ہو سکتے ہیں جن کو آبزرو کرتا ہے بچہ اور ان سے ماڈلنگ بھی کرتا ہے اور لرن بھی کرتا ہے. سو اینی اڈلٹ
with whom the child could have good interaction and the child could observe the adult who is pro-social, who is altruistic and who is competent, تو پھر یہ بھی resilience produce کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. The second thing important as far as other relationships are concerned is that the child could have good relationship with his or her peer group. جو اپنے عمر کے بچے ہوتے ہیں, اگر وہ ایسے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے, ایسے بچوں کے ساتھ کلاس میں ملتا جلتا ہے جو کہ اچھے ٹریٹس کے حامل ہوتے ہیں, فار ایگزامپل جیسے میں نے پہلے کہا, دے آر کمپیٹنٹ, دے آر پرو سوشل, دے آر الٹروسٹک, then there is a chance that child is also going to learn the same characteristics from them. So this was the third resource as far as the development of resilience is concerned. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اور کون سے resources ہیں. The next one is within the community. This is also important that what type of community we are living in. ہماری کمیونٹی کس طرح کی ہے, ہمارا نیبرہڈ کیسا ہے. اگر کمیونٹی میں لوگ اس طرح کے ہیں جن میں کولیکٹیو سیلف ایفیکیسی زیادہ ہے, تو دیر از اے چانس دیٹ چائلڈ ول لرن دس کریکٹرسٹک. وہ جانتے ہیں کہ کسی مشکل وقت پر سب کو مل کر کیسے کام کرنا ہے. اس کے علاوہ نیبرہڈ میں مناسب سہولیات میسر ہیں, جیسا کہ اگر ایک لارجر نیبرہڈ کی بات کریں تو آپ اس کو کنٹری بھی لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ پاسبل ہے کہ آپ کو کمیونٹی کلبس میسر ہیں, آپ اپنے ایموشنز کا, اپنی کریٹیوٹی کا کہیں اظہار کر سکتے ہوں. اب یہ کمیونٹی ضروری نہیں ہے کہ کمیونٹی سینٹرز کی شکل میں ہو, یہ آپ کو اسکول میں بھی ایسی انوائرمنٹ مل سکتی ہے. اور کمیونٹی جو ہے اس میں آپ کو مناسب سیفٹی ہو. فار ایگزامپل the government can make sure that all people who are living there, they have good health system, they are able to get justice when it is required. اور اس کے علاوہ جب ان کو کوئی خطرہ درپیش ہو, کوئی ٹرامیٹک ایونٹ ہو جائے تو سیفٹی کے لحاظ سے مناسب انتظام ہو. اب باہر کے ملکوں میں ان تمام چیزوں پر بہت دھیان دیا جاتا ہے. آپ کو کوئی پرابلم ہو جائے, گھر میں برگلر گھس آئیں, آپ اچانک کوئی ایسی چیز کھا لیں غلطی سے جو پوائزنس ہو, یا کوئی میڈیسن ایسی لے لیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے, حتیٰ کہ بچوں تک کو پتا ہوتے ہیں کون سا نمبر جو ہے وہ ڈائل کرنا ہے, اور پولیس یا ریسکیو جو ٹیم ہے وہ فوراً آ جائے گی. آپ کو شاید پتا ہوگا کہ آج کل لاہور میں بھی ایک کسی طرح کی ریسکیو ٹیم جو ہے وہ جگہ جگہ مجھے نظر آتی ہیں, آپ کو بھی شاید اس کا علم ہو, اور اس کا نمبر ہے 1122. آپ 1122 ڈائل کریں تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ جلدی آ جاتے ہیں یا دیر سے آتے ہیں, لیکن بہرحال اس قسم کی سیکیورٹی جو ہے وہ معاشرے میں ہونی ضروری ہے فار دا ڈیولپمنٹ آف ریزیلینس. اور اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ بچے کو یہ پتا ہو کہ جب کبھی مجھ پر پرابلم آئے گی تو اس مسئلے کا حل موجود ہوگا. اور جب یہ شیورٹی ہو جاتی ہے تو پیپل آر ہائی ان سیلف ایفیکیسی, پیپل کین ڈیولپ گڈ کوپنگ اسکلس, اور بچوں کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ہاں مسئلے سے نپٹنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ موجود ہے. باہر کے ملکوں میں تو بچوں کو اسکول میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی مشکل پڑ جائے, اگر کوئی پرابلم ہو, پیرنٹس گھر نہ ہو, تو آپ نے کون سا نمبر ڈائل کرنا ہے, پولیس کا نمبر کون سا ہے, ریسکیو ٹیم کا نمبر کون سا ہے, حادثات اگر ہو گئے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں جو ہے وہ بچوں کو اسکول میں اس طرح کی انفارمیشن دی جاتی ہے. لیکن بہرحال ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریسورسز ریزیلینس پیدا کرنے کے کون کون سے ہوتے ہیں. سو اف دس ریزیلینس از ڈیولپڈ, اور دا ایم آف دا گورمنٹ از دیٹ دا چلڈرن شوڈ بی functioning well, they will be able to thrive in their life, then it is very important that they are provided basic needs, security and justice in their environment. اور اس کے علاوہ جو ہے باہر کے ملکوں میں تو یہ بھی ہوتا ہے, کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پر آپ جا کر اپنی پسندیدہ گیمز کھیل سکتے ہیں, اپنے ایج گروپ کے ساتھ مل سکتے ہیں. ہمارے ہاں بھی کچھ کلبس جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں, لیکن عام طور پر وہ ایلیٹ کلاس کے لیے ہوتے ہیں, اور عام بندے کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی کیونکہ ان کی فی بھی ہوتی ہے. لیکن باہر کے ملکوں میں یہ سہولتیں جو ہیں وہ کافی حد تک فری پرووائڈ کی جاتی ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اور کون سا ریسورس ہے جو ریزیلینس کی ڈیولپمنٹ میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے. سو دا نیکسٹ ون از رسک فوکسڈ اسٹریٹجیز. آپ کو زندگی میں جو رسک ہو سکتے ہیں, خواہ وہ رسک جو ہیں وہ پور ہیلتھ کے ہوں, خواہ وہ ڈرگ ابیوز کے ہوں, الکوہلزم کے ہوں, وائلنس کے ہوں, آپ ان کو کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں.
اب اس کے لیے بھی یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو گورنمنٹ لیول پر بھی کام ہونا چاہیے, این جی اوز بھی اس میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل mothers could be given education about the prenatal problems. بچے کو پیدائش سے پہلے کون کون سے پرابلمس ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کم وزن والے پیدا ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پری میچور ڈلیوریز ہو جاتی ہیں, ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ مدر کی ایجوکیشن سے پاسبل ہے. اور باہر کے ملکوں میں اگین میں کہوں گی کہ اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ کمیونٹی لیول پہ دی جاتی ہے. جب بھی میں باہر کے ملکوں میں گئی ہوں تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے وقتاً فوقتاً کہ جگہ جگہ اشتہار لگے ہوتے ہیں اس چیز کے کہ اف یو آر ایکسپیکٹنگ اے چائلڈ یو کین گو دیئر اٹینڈ ون سیمینار. اخبارات میں اس طرح کے اشتہارات آئے ہوتے ہیں اور وہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر لائبریریز جو ہیں وہ بہت اچھا رول ادا کرتی ہیں بچے کی ایجوکیشن میں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے لوگوں کو بھی آؤٹ لیٹ فراہم کرتی ہیں. وہاں پہ خاصی ریکریشن ہوتی ہے بچوں کے لیے. بلکہ میں ایک مینشن کرنا چاہوں گی ایک پروگرام جو میں نے امریکہ میں بہت نوٹ کیا تھا کہ لائبریریز میں کیا کیا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے مختلف لوگ جو ہیں وہ کہانیاں پڑھ کے سناتے ہیں, اور اتنے انٹرسٹنگ طریقے سے وہ سٹوریز بیان کرتے ہیں کہ بچے بڑے شوق سے اپنی مدرس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے سٹوری سننے جانا ہے. اب یہاں پہ ہمارے ہاں کمیونٹی لیول پہ کوئی خاص ادارے نہیں ہیں. لاہور میں ایک چلڈرن کمپلیکس ہے اور میں اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہوں کہ چلے ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے لیول کا کوئی ادارہ ہے جہاں پر بچوں کو آؤٹ لیٹ فراہم کیے جاتے ہیں. وہاں پہ فیسلٹی ہے کہ وہ مختلف طرح کی گیمز کھیل سکتی ہیں, ٹوائز بھی ان کو اویلیبل ہیں, انڈور گیمز بھی ہیں, آؤٹ ڈور گیمز بھی ہیں. لیکن ویسٹرن کنٹریز میں, پرٹیکولرلی ڈیولپڈ کنٹریز میں, یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہیں. ایک دفعہ مجھے امریکہ میں جب میں رہ رہی تھی تو اس وقت میں نے نوٹ کیا کہ صرف بچوں کے لیے پروگرام نہیں ہیں بلکہ بڑوں کے لیے اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے وقتاً فوقتاً پروگرام ہوتے ہیں. جیسے کہ اب آپ دیکھ لیں میرا فیلڈ سائیکالوجی ہے تو 2-3 دفعہ ہوا کہ میں نے یہ پڑھا کہ آج جو ہمارے نیبرہڈ میں لائبریری ہے اس میں مینٹل ویل بینگ پر ایک لیکچر ہے, ایک دفعہ میڈیٹیشن پر لیکچر تھا, دوسری دفعہ ریلیکسیشن ٹیکنیکس پر لیکچر تھا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسے مختلف ٹاپکس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دیتے رہتے ہیں اور اس کی کوئی فیس بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر معاشرے میں ہوتی ہیں اور اس میں بچہ پروان چڑھتا ہے تو دین دیر از ویری لائکلی that different kinds of abilities which are related with the development of resilience will be automatically created in the child. So I was talking about those kind of strategies which would be linked with reducing risks. اور رسک جو ہیں وہ کس طرح سے ریڈیوس کیے جا سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے کہا مدر کو ایجوکیشن دی جا سکتی ہے بچے کی ہیلتھ کے بارے میں, پیرنٹس کو ایجوکیشن دی جا سکتی ہے کہ بچوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, اور اس کے علاوہ یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ اگر پیرنٹس ڈرگ ابیوز کا شکار ہیں, الکوہلزم کا شکار ہیں, وائلنس کرتے ہیں تو ان کو اس چیز کی بھی ایجوکیشن دی جائے کہ بچوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے اور کیسے ان کی یہ عادات جو ہیں بچے کی گروتھ میں, سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ میں پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں. What is the next point? The next point is asset focused strategies. Asset focused strategies جو ہیں بیسیکلی اس میں ہم سوشل کیپٹل کو امپروو کرتے ہیں. سوشل کیپٹل کو آپ کیسے امپروو کریں گے؟ فار ایگزامپل یو کوڈ ارینج ٹیوٹرز فار چلڈرن. اب ٹیوٹر سے میری یہ مراد نہیں کہ آپ ان کے لیے ٹیوشن رکھ دیں گے. ٹیوٹر سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی کمیونٹی سینٹر میں دوز ٹیوٹرز, ٹیچرز کین بی اسائنڈ who could be talking to children, اور ان کے ساتھ وہ سیلف ایفیکیسی بڑھانے کی بات کر سکتے ہیں, پازیٹیو ایموشنز کی بات کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم ہیومن اور سوشل کیپٹل جو ہے اصل میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وی ٹرائی ٹو انکلکیٹ دوز کائنڈ آف کریکٹرسٹکس ان آور چلڈرن وچ آر اسینشیل فار دا ڈیولپمنٹ آف ریزیلینس. اب اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں. دا نیکسٹ پوائنٹ از پروسیس فوکسڈ اسٹریٹجیز. In that strategies, you mobilize the power of human adaptational systems. Now you are talking about the entire process of this adaptational system. اور یہ جو سارا پروسیس ہے اس کا پچھلے پوائنٹس کے ساتھ بھی لنک ہے. پچھلے پوائنٹس کے ساتھ کیسے لنک ہے کہ آپ تمام کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ معاشرے میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے مختلف طریقے جو ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ان اسکولس
schools will be playing their role, teachers will be playing their roles, community centers will be playing their roles, then government will be playing her role, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسری نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بھی انہی خطوط پر کام کریں گی. اور اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے کہ بچے کو یہ سکھایا جائے ہاؤ ٹو ڈیولپ گڈ انٹریکشن ود ادر پیپل. پیرنٹس آر ٹاٹ دیٹ ہاؤ ٹو کریٹ اے گڈ اٹیچمنٹ ود چلڈرن. بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اسکولوں میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس طرح کی ہونی چاہیے دیٹ چلڈرن کوڈ بی ایبل ٹو ورک ود ایچ ادر, پلے ود ایچ ادر, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم لرن altruistic and pro-social abilities. اب یہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں مجھے یاد آ رہا ہے جیسے ہماری یونیورسٹی میں بہت سارے چینلز ہیں جس پہ کام ہوتا ہے. ایڈولیسنٹس کو اور اس کے بعد جو ہیں وہ ایمرجنگ اڈلٹہڈ میں جب بچے یا ایڈولیسنٹ پہنچتے ہیں, بی اے کے اسٹوڈنٹ, ایف اے کے اسٹوڈنٹ, اور اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس, ان کے لیے بہت اچھی انوائرمنٹ پرووائڈ کی جاتی ہے کہ دے کوڈ بی ایبل ٹو فنکشن ویل بائی پارٹیسپیٹنگ ان سو مینی ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز, چاہے وہ ڈبیٹس ہوں, ڈراماز ہوں, چاہے وہ اسپورٹس کے ڈفرنٹ فیلڈس ہوں. دے کین ایگزیبٹ دیم سیلف, دے کین ایگزیبٹ دیئر ٹیلنٹس ان ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان رکھا جاتا ہے کہ ان کو کلچرل اویئرنیس بھی دی جائے. جو بھی کریکولم پڑھایا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو اپنے کلچر سے الگ نہ ہونے دیا جائے. جیسے کہ اب ہم سارا تقریباً جو علم ہے بہت سارے مضامین کا وہ ہمیں ویسٹرن کتابوں سے آتا ہے. جو آپ کو میں سائیکالوجی پڑھاتی ہوں یہ بھی انہی کتابوں میں سے پڑھاتی ہوں. لیکن آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ میری ساتھ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اپنے کلچر میں سے مثالیں دے کر سمجھاؤں, کیونکہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ریسرچز جو ہیں پاکستان میں نہیں ملتی جو ریلیٹڈ ہوتی ہیں اس ٹاپک کے ساتھ. تو پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان حالات میں کیا ہوگا, یا پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں کون کون سے خصائص پائے جاتے ہیں اور کیا وہ ڈفرینٹ ہیں جو ویسٹرن اسٹڈیز شو کرتی ہیں یا ملتے جلتے ہیں. تو ایک بات اس میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ پورے اڈیپٹیشنل سسٹم اور پروسیس کی بات کرتے ہیں تو اپنے کلچر کی آگاہی جو ہے وہ بھی بچوں کو دیں. اور جو بھی آپ کا ریلیجن ہے اس کی ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. جیسے کہ اسکولوں میں, کالجز میں درس قرآن ہوتا ہے جمعے والے دن. تو یہ تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں اور یہ تمام ریسورسز جو ہیں یہ مل کر جو ہے وہ ریزیلینس پیدا کرتے ہیں بچے میں. اور سب سے بڑی چیز اس کا اپنا کریکٹر ہے, دیٹ از ود ان دا پرسن, ود ان دا چائلڈ. تو اس کے اپنے ریسورسز جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں, کمیونٹی کے ریسورسز وہ ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے, اور پھر پیرنٹس جو ہیں وہ کون سی انوائرمنٹ فراہم کرتے ہیں بچے کو گھر میں, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اینڈ دا پرپز آف ٹاکنگ اباؤٹ دیز ریسورسز از دیٹ psychologists are actually concentrating on these resources to build strategies for their development. Now the next topic is development in adolescence. پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بچے میں ریزیلینس جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ how positive youth development can be achieved and what are positive youth development programs. اب ایز سچ ہمارے ملک میں کوئی positive youth development programs structured طریقے سے نہیں بنے ہوئے, لیکن باہر کے ملکوں میں یہ باقاعدہ کچھ پرپس کو سامنے رکھ کر ڈیزائن کیے گئے ہیں. اینڈ آل آف دیم سرو سم پرٹیکولر پرپس اینڈ دے آر بیسڈ آن دا ریزلٹس آف ڈفرنٹ ریسرچز. لیکن آف اینڈ آن ہمیں اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ اپنے کالجز اور اسکولز میں نظر آتے رہتے ہیں. ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. So what is Positive Youth Development Program? This is an ongoing, inevitable process in which all youth are engaged and all youth are invested. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ تمام یوتھ جن کے ساتھ ایک ٹیچر کا تعلق ہے, جن کے ساتھ کسی بھی آرگنائزیشن کا تعلق ہے, تمام کو ان میں انوالو کیا جائے. اور اس کی ایک اسپرٹ ہمیں اچھے اسکولز میں نظر آتی ہے کہ جہاں پہ بچوں کو سیگریگیٹ نہیں کیا جاتا آن دا بیسس آف دیئر سوشل کلاس اینڈ آلسو آن دا بیسس آف دیئر انٹلیکچوئل ابلٹی. ایسا نہیں ہوتا کہ جو بہت ذہین بچے ہیں ان کو ایک الگ کلاس میں بٹھا دیا جائے اور جو بچے نالائق سمجھے جاتے ہیں ان کو الگ بٹھا دیا جائے, کیونکہ اس طریقے سے جب آپ سیگریگیشن کریٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی ہنڈرنس ہے ان دا ڈیولپمنٹ آف ریزیلینس. سو آل دا یوتھ آر انویسٹڈ in this particular program. These positive youth development programs in fact come in many forms. اب جب ہم یہ کہتے ہیں they come in many forms, so what is meant by that? So this shows that they are structured and they could also be unstructured.
स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम वो होते हैं जिनमें गाइडलाइन बड़ी क्लियरली दी होती है कि ये तरीका जो है उसकी मदद से आप एडोलेसेंस के साथ डील करेंगे। और अनस्ट्रक्चर्ड में आप मॉडिफाई कर सकते हैं हालात के मुताबिक। जब आप किसी ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो जिस तरह का बिहेवियर वो एडोलेसेंट्स या यूथ मेंबरान दिखाते हैं, आप उसके मुताबिक जो है वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते जाते हैं। अब आगे चल के देखेंगे कि इसमें स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स जो है उनमें से कौन सा बेहतर रहता है। अब एक तो ये बात हो गई, दे कुड बी ईदर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। दूसरी बात ये है कि दे कुड रन इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दे कुड बी वर्किंग इन डिफरेंट म्यूजियम्स, दे कुड बी वर्किंग इन लाइब्रेरीज, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स हों। बाद अच्छे स्कूल्स में यूथ डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम अलग से बनाए गए होते हैं। बल्कि एक बच्ची मुझे कल बता रही थी कि उनके स्कूल में ये जो है एक प्रोग्राम है जिसके लिए 1 घंटा डिवोट किया गया है हफ्ते में। और उसमें ये होता है कि टीचर उन्हें किसी भी टॉपिक पे कहती है कि आपने यहाँ पे आके बोलना है, और स्टेज पे आके बच्चा जो है वो बात करता है और बाकी बच्चे जो है उससे सवालात और जवाब करते हैं। इस तरह से सवालों जवाब का सिलसिला जो है वो चलता है। तो इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो भी बहरहाल मुआवन साबित होते हैं, किसी भी सतह पे इनको शुरू किया जा सकता है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ द साउंडनेस ऑफ प्रोग्राम इज डिटरमिन्ड। हाउ डू यू नो कि दैट प्रोग्राम इज वर्किंग वेल और ये बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। जब मैं बच्चा यहाँ पे कह रही हूँ तो इससे मुराद एडोलेसेंट्स हैं, और ऑब्वियसली वो भी अभी बचपन की हदूद से निकलकर अगली एक कैटेगरी में उन्होंने दाखिल कदम रखा होता है, और उसके बाद जो है वो फिर अमर्जिंग अडल्टहुड की तरफ जा रहे होते हैं। सो हाउ वी कैन डिटरमिन द साउंडनेस ऑफ द प्रोग्राम। हमें कैसे पता चलता है कि ये प्रोग्राम जो है वो बेहतर चल रहा है, इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। सो बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दीज यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इज दैट दे शुड बी एबल टू डेवलप कॉम्पिटेंसीज, एक बात, एंड एट द सेम टाइम दे शैल बी एबल टू प्रिवेंट द बैड थिंग्स। अब वैसे तो बैड और गुड के जो लफ्ज हैं वो बड़े ही रिलेटिव हैं, लेकिन जब हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो उससे मुराद ये होती है कि वट एवर आर द बैड हैबिट्स दैट कुड बी क्रिएटेड इन चिल्ड्रन एडोलेसेंट्स, आप उनको प्रिवेंट कर सकें, जैसे कि स्मोकिंग है, ड्रग अब्यूज है, वायलेंस है, इनको आप खत्म ना सही तो कम कर सकें। एंड एट द सेम टाइम दैट प्रोग्राम शुड बी एबल टू डेवलप द कॉम्पिटेंसीज इन द चाइल्ड। अब मैं कुछ प्रोग्राम्स का हवाला देना चाहूंगी आपको, और ऑब्वियसली ये प्रोग्राम्स, दोबारा ये कहूंगी, ये पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ मिलते जुलते प्रोग्राम हमें कभी किसी इंस्टीट्यूशन में नजर आ भी जाते हैं, और इन्हीं को बुनियाद बनाकर हम नए प्रोग्राम पाकिस्तान में शुरू भी कर सकते हैं। सो व्हाट आर डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट आर रनिंग वेरी इफेक्टिवली इन अदर कंट्रीज। One program is Big Brothers and Sisters. That is a community-based mentoring program, and that was started in 1905 in USA. अब ये community-based mentoring program है। इसमें क्या होता है कि adolescents are given company for 3 to 5 hours. 3 घंटे से 5 घंटे के लिए उनके साथ कोई adult जो है वो interact करता है. And usually the idea is that poor children and adolescents are matched with some adult who would be having the same characteristics when they were children. यानी उनको ये इल्म होता है कि अगर कोई बच्चा गरीब है तो वो कैसा महसूस कर रहा होगा। और आमतौर पर ये adults वो होते हैं who are volunteers, और वो अपनी हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि yes they are able to work with this particular group. और this is quite unstructured. Sometime it is semi-structured कि एक फॉर्मेट बनाया होता है और उसके मुताबिक जो है वो अडल्ट ने उनके साथ काम करना होता है। Usually the procedure is that adult is given some preliminary training, और ट्रेनिंग के बाद जो है उसको एक ग्रुप असाइन कर दिया जाता है। अब इससे मिलता जुलता जो है वो मुझे इस तरह का प्रोग्राम पाकिस्तान में नजर नहीं आता, लेकिन एक मिसाल मैं आपको देना चाहूंगी। लाहौर में एक SOS विलेज है, इससे मुराद है सेव आवर सोल्स, और ये बहुत इफेक्टिवली चल रहा है। इसमें ऐसे बच्चे रहते हैं जो कि पेरेंट्स के बगैर हैं, उनके पेरेंट्स का पता नहीं है। उनके लिए छोटे छोटे घर भी बनाए हुए हैं जिनको SOS होम्स कहते हैं। बहुत प्यारे स्मॉल यूनिट हाउसेस हैं, और
उनके लिए फैमिली कैसे प्रोवाइड की गई है. अब ये उस तरह से नहीं है, इसमें तो 3-4 घंटे का इंटरेक्शन होता है, ये जो बिग ब्रदर्स और सिस्टर्स प्रोग्राम है. लेकिन मैं जिस SOS विलेज की बात कर रही हूँ उसमें वो सारे वहीं पर रहाइश पजीर हैं. लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये मिलता जुलता प्रोग्राम है. अब उसमें ऐसी औरतें जिनको घर वाले रखने पे तैयार नहीं हैं, या उनका घर कोई नहीं है, शौहर ने छोड़ दिया है, एंड दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड अ होम, तो ऐसी औरतें मदर्स के फराइज अंजाम देती हैं. और आमतौर पर एक मदर एक घर में होती है, एक स्मॉल यूनिट के तौर पे जो काम करता है, और उसमें उसके साथ 7-8 बच्चे होते हैं, और वो यही समझते हैं कि ये सारे हमारे बहन भाई हैं और ये हमारी मदर है. तो इस तरह के प्रोग्राम्स का जो पर्पस है वो ये होता है कि एक फैमिली यूनिट का माहौल पैदा किया जा सके. और उसमें एक दफा हम लोग अपने स्टूडेंट्स को विजिट करवाने गए, तो वहां पर दूसरे स्कूलों के बच्चे जो थे, जैसे कि हायर सेकेंडरी के बच्चे, वो आए हुए थे वॉलंटियर्स के तौर पर, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे. तो इसी तरह के टाइम स्पेंड करने की मिसाल जो है वो इसमें हमें नजर आती है बिग ब्रदर्स और सिस्टर्स वाले प्रोग्राम में. एक बात मैंने पहले की थी कि कैसे आप एक यूथ प्रोग्राम की साउंडनेस को मॉनिटर करते हैं. सो द बेसिक आइडिया इज दैट दीज प्रोग्राम्स शुड बी एबल टू इनकलकेट द गुड इन चिल्ड्रन एंड एट द सेम टाइम प्रिवेंट द बैड. अब जब हम इनकलकेटिंग द गुड की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे अच्छे खसाइस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, research has shown that these kind of programs were able to increase achievement motivation in children, and at the same time they could prevent drug abuse and violence in them. तो आप ये देखते हैं कि ये दोनों जो काम हैं ये अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं. और वो दोनों काम कौन से हैं? प्रिवेंटिंग द बैड एंड प्रोमोटिंग द गुड. अब एक और प्रोग्राम की बात करते हैं. That is called Pen Resiliency Program. That is a highly structured life skills development program. अब as compared to the Big Brothers and Big Sisters program, जिसमें जो बच्चे या एडोलेसेंट पार्टिसिपेट करते हैं वो एक दूसरे के साथ जिस तरह से बहन भाई जो हैं वो रहते हैं, ऐसे परफॉर्म करते हैं. और उसके साथ साथ जो अडल्ट आपके साथ होगा वो भी इसी तरीके से होगा जैसे कि एक रिलेटिव जो हैं वो एक ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अब ये जो प्रोग्राम पेन रेजिलियंसी प्रोग्राम है, that is highly structured as compared to the previously discussed program. Here you will find very structured information and the adult will know how to run that group. अब इसका basic format क्या है? This is a 12-session program that focus on awareness of thought pattern and on modifying the explanatory style. So basically that deals with changing the explanatory lifestyle, explanatory style of the चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स. जब हम एक्सप्लेनेटरी स्टाइल की बात कर रहे हैं तो आपको शायद याद आया हो कि हमने पहले एक्सप्लेनेटरी और एट्रीब्यूशनल स्टाइल की बात की थी. सो बेसिकली व्हेन पीपल आर एक्सप्लेनिंग थिंग्स in terms of internal attributions only, and then they are looking at the causes which according to them are stable and global, तो प्रॉब्लम वहां पर पैदा होती है. तो यहाँ पर ये किया जाता है कि अगर इस तरह की ग्लोबल और स्टेबल एक्सप्लेनेशंस इंडिविजुअल देता है तो देन दे ट्राई टू चेंज दीज एक्सप्लेनेटरी स्टाइल्स एंड दे आर मॉडिफाइड टू क्रिएट. कौन सा स्टाइल पैदा किया जाएगा? विच इज वेरिएबल एंड स्पेसिफिक, so that they are not interpreting things in a negative way. और ये भी देखा गया है कि ये प्रोग्राम भी पिछले प्रोग्राम की तरह इफेक्टिव है in promoting the good and preventing the bad. और इस सिलसिले में ये देखा गया है कि ये नेगेटिवली ये प्रोग्राम को रिलेटेड है डिप्रेशन स्कोर्स के साथ. यानी अगर आप इस प्रोग्राम में एडोलेसेंस की तरबियत करते हैं तो फिर उनमें कम डिप्रेशन की सिम्टम्स पाई जाती हैं. Another question is what makes these programs beneficial? ये प्रोग्राम किस तरीके से डिजाइन किए जाने चाहिए कि they are more beneficial for adolescents and children who are participating in them? So there are 3 things which are important in this reference. The first one is more is better. So if you are able to give more training to them, if you are able to give more interaction to them, then these programs will serve better. यानी जितनी ज्यादा ट्रेनिंग होगी, जितना ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन होगा, जितनी ज्यादा आप स्किल डेवलपमेंट और एनहांसमेंट करेंगे, उतना ही ज्यादा इस प्रोग्राम के अच्छे नताइज आएंगे. द सेकेंड थिंग इज दैट अर्लियर इज बेटर. द यंगर द चिल्ड्रन आर
and they are exposed to these kind of programs, then there will be more beneficial results. یعنی آپ اگر چھوٹی عمر سے یہ پروگرام شروع کر دیتے ہیں تو پھر زیادہ چانس ہے کہ بچہ اس کو جلد سیکھ لے گا. ایک سوال اکثر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ریزیلینس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کون سی عمر مناسب ہے. تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر شروع کے سالوں میں آپ نے کوشش نہیں کی تو بعد میں کچھ نہیں ہو سکتا. تو ایسا نہیں ہے. Although the first 10 years are optimal, or you can get very good results if you try to concentrate on the development of resilience in those years. لیکن اگر وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے تو پھر بھی بعد میں اس پر کام کیا جا سکتا ہے. Even those people who want to develop themselves in older years, they are able also to do that. The third thing is that the more structured program is better. جیسا کہ دوسرا پروگرام ہم نے جس کی بات کی تھی, that provides structured information that how to interact and deal with adolescents and children. تو جتنی زیادہ آپ structured information دیں گے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو اڈلٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ کام کر رہا ہے اسے پتا ہوگا کہ میں نے کن حالات میں کس طرح سے ان کے ساتھ کام کرنا ہے. اگر آپ انسٹرکچرڈ انفارمیشن دیتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی طرح سے چلایا جا سکتا ہے پروگرام, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بہت اچھی ٹریننگ دیں اس شخص کو جو وہ گروپ ہینڈل کر رہا ہے, کیونکہ اگر اس کو زیادہ اچھی ٹریننگ نہیں ہوگی اور پھر اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو پھر وہ صحیح طریقے سے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکے گا, اور وہ جو پرپس ہے پروموٹنگ دا گڈ اینڈ پریونٹنگ دا بیڈ وہ شاید اس طرح سے پورا نہ ہو سکے جس کا آپ اندازہ لگا رہے ہیں یا جو آپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ناؤ آئی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ اسٹڈیز آف اڈلٹ ڈیولپمنٹ. اب یہ جو اسٹڈیز آف اڈلٹ ڈیولپمنٹ ہیں بیسیکلی یہ اڈلٹ ڈیولپمنٹ کی اسٹڈیز نہیں ہیں. ایکچولی ڈفرنٹ ریسرچرز اسٹڈنگ چلڈرن بٹ دے اسٹارٹیڈ اسٹڈنگ دیم لانگیٹیوڈنلی, جیسا کہ ورنر کی اسٹڈیز تھی. اب جب انہوں نے لانگیٹیوڈنلی بچوں کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو ہوا یہ کہ سال ہر سال تک وہ ان بچوں کا مطالعہ کر رہے ہیں, سال ہر سال تک وہ ان کو یا انٹرویو کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ سرویز کر رہے ہیں. تو جب اتنا ٹائم ان کے ساتھ گزاریں گے تو obviously they will be able to see what is happening to them when they become adult and first when they become adolescents. تو بیسیکلی یہ اسٹڈیز جو ہیں وہ زیادہ تر وہ ہیں جو بچوں کے ساتھ شروع ہوئی, لیکن انہی بچوں کو جب آپ بہت سالوں تک اسٹڈی کرتے ہیں تو then you are able to see the development in later years. So one of the studies which had caught considerable attention of other people is Terman's life cycle study. That was in fact a very ambitious study that started with 1,500 children, and that was started in 1920s. 1920s میں اس کا آغاز ہوتا ہے اور یہ بہت سالوں تک چلتی ہے. اب یہ کیا اس میں بیسک آئیڈیا کیا تھا ٹرمن کا؟ ٹرمن کا شاید آپ نے نام سنا ہو. ہی ورک آن انٹیلیجنس ٹیسٹ, اور انٹیلیجنس وہ بچوں میں انٹیلیجنس اور کریٹیوٹی دیکھنا چاہتا تھا, اور اس کے لیے اس نے 1,500 چلڈرن کو اسٹڈی کیا لانگیٹیوڈنلی, اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو سی what are different characteristics of genius level children. یہ بچے کیسے پروان چڑھتے ہیں, ان میں کون کون سے خصائص ہوتے ہیں, اور اس سلسلے میں اس نے 1,500 ایسے بچے لیے جن کا IQ 140 سے ابو تھا. And normally it is known as the IQ, which is related with having a genius level intelligence. جیسے کہ 120 پہ ویری انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, پھر اس سے آگے ہو تو پھر 140 سے ابو ہو تو وہ جینیس ہوتا ہے. ہمیں ہسٹری میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جن کا 180 تک IQ بھی ہے. اب بات یہ ہو رہی تھی کہ ٹرمن نے 1,500 چلڈرن کو اسٹڈی کیا, اینڈ آل آف دیم ور ہیونگ IQ 140 یا اس سے زیادہ. اب دیز چلڈرن اٹ واز نوٹڈ دیٹ دے ور گڈ ان فزیکل ہیلتھ آلسو. عام بچوں کی نسبت ان جینیس بچوں کی فزیکل ہیلتھ بھی زیادہ اچھی تھی. وہ فزیکلی بڑے فٹ تھے, ذہنی طور پر تو پہلے ہی ان کو اس چیز کو ذہن میں رکھ کر لیا گیا تھا. سو بیکاز آف دیز کریکٹرسٹکس دے ور کالڈ ٹرمائٹس. اور یہ ٹرمائٹس جو تھے ان کو لانگیٹیوڈنلی اسٹڈی کیا, and Terman predicted that they would be very successful in their life because he thought that intelligence could be considered very essential
and adaptive for success in later life. Later life سے میری مراد یہ ہے کہ بچپن کے بعد جب وہ adult life میں داخل ہوتے ہیں. اور بہت ساری اس کی پریڈکشنز جو تھی وہ سچ بھی ثابت ہوئی. جیسے کہ کچھ بچے جو تھے جن کو لانگیٹیوڈنلی اسٹڈی کی گیا تو یہ پتا چلا کہ بہت سے اس میں سے نیشنل لیڈرز بن گئے. باقی جو تھے بہت اچھی پوسٹس پر فائز ہو گئے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ ضروری نہیں کہ وہ تمام ہی کے تمام مینٹلی ہیلدی بھی ہوں. So it is not essential that higher cognitive and intellectual ability could guarantee mental health also. اب انہی بچوں کے ایک سب گروپس کو اور ریسرچرز نے اسٹڈی کیا. So who was that person? That was in fact a group whose leader was Peterson. So Peterson et al. In 1998 further followed up those children and it showed that catastrophizing explanatory style predicted mortality. اب یہ بچے جو بظاہر بہت ذہین تھے and Terman predicted that they will be very successful as adults. And many of them were. لیکن in fact it was also shown that those children who were having negative explanatory style یا catastrophizing explanatory style, اور catastrophizing explanatory style کیا ہوتا ہے کہ بس اب ہر چیز ختم ہو گئی ہے, اب یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے, بس اب میری زندگی میں کچھ نہیں رہا, سب کچھ ختم ہو گیا ہے. So it is again related with those kind of causal explanations which are related with stable and global causes. تو یہ دیکھا گیا کہ ایسے بچے جو کہ بچپن میں اس طرح کا catastrophizing اسٹائل تھا ان کا, اور اس کے بعد انٹرویوز ان کے لیے گئے تو تب بھی ان کا یہی ایکسپلینیٹری اسٹائل تھا, تو یہ دیکھا گیا کہ دے ہیڈ گریٹر مورٹیلٹی ریٹ ایز کمپیئر ٹو ادر چلڈرن. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہائی انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ کی لائف چوائسیز جو ہے اس میں بھی ایک امپورٹنٹ رول ادا کرے. اٹ از پاسبل دیٹ دوز چلڈرن ہو مے ایگزیبٹ ہائی انٹیلیجنس دے مے بی نیگیٹو ان دیئر emotions, in regulations of emotions, they may be negative in their attributional style and this could create problem in their mental health. اب اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم ایڈولیسنس سے نکل کر اب اڈلٹہڈ کی طرف چل رہے ہیں. So what are different tasks of adulthood? So one very important researcher in reference to this topic is George Wayland, and in 2002 by working on Erikson's developmental theory, he also talked about 6 main tasks of adulthood. کون کون سے ٹاسک ہوتے ہیں جو کہ ایک اڈلٹ کو پورے کرنے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں؟ جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی ڈیولپمنٹ میں کون کون سے مائل سٹونز آتے ہیں. اینڈ ایرکسن ٹاکس اباؤٹ ڈفرنٹ مائل سٹونز اینڈ ڈفرنٹ ڈیولپمنٹل اسٹیجز آف چائلڈہڈ. اسی طریقے سے جارج ویلن ٹاکس اباؤٹ a number of tasks which are related with the smooth development of adulthood. کون کون سے ہیں؟ The first one is identity. جب آپ adulthood کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, that is the time when you detach yourself from your parents as far as your values are concerned, as far as your interests are concerned. آپ اس طریقے سے ڈیٹیچ نہیں کرتے کہ آپ ان سے الگ ہو جاتے ہیں یا ان کے ساتھ لڑائی کر لیتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی ایک آئیڈینٹی ڈیولپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اینڈ دیٹ کوسچن arises in adolescence that you want to create and develop your identity. اور آئیڈینٹی کرائسس جو ہے وہ ایک تو مڈل ایج میں ہوتا ہے, لیکن ایک آئیڈینٹی کا کوسچن جو ہے وہ ایڈولیسنس میں پیدا ہوتا ہے. اور اس وقت آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ جو 13-14 سال کے بچے ہوتے ہیں ان کو بڑا ہوتا ہے کہ جی یہ میری پسند ہے, اور اس بات میں وہ کبھی کبھی ان کو لگتا بھی ہے کہ بڑے مجھے سمجھ نہیں پا رہے کہ what I want in my life. So that is the time when they are developing their own identity which is different and separate from those of parents. اگر اس اسٹیج پر ایڈولیسنس اپنی آئیڈینٹی ڈیولپ نہ کر سکیں تو the rest of life may be very meaningless and purposeless, کیونکہ وہ ہمیشہ اس کی تلاش میں ہی پھر بھٹکتے رہتے ہیں. The next stage is related with the development of the first stage, and that is intimacy. If you are able to find your identity and develop your identity, then it provides a basic for fostering good relationships, intimate relationships with other people. And it has been seen through research that these intimate relationships are different as far as different gender are concerned.
کیونکہ مرد یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر انٹیمیٹ اپنی وائف کے ساتھ کنیکٹڈنس زیادہ فیل کرتے ہیں اینڈ دے ہیو انٹیمیٹ ریلیشن شپس ان دا لانگر رن ود دیئر وائف. اس کے برعکس یہ دیکھا گیا ہے کہ فیمیلز وڈ ہیو مور انٹیمیٹ ریلیشن شپس ود دیئر چلڈرن, ود دیئر بردرز اینڈ سسٹرز ایز ویل ایز دیئر فرینڈس. اب دا تھرڈ important task of adulthood is career consolidation. That is related with social identity development. First you were developing identity of yourself and now you are developing a social identity. And this is the time when you are engaged with full concentration in your career, and that is shown by competence, that is shown by very much committedness that is related with your job. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ پوری طرح اپنی جو جاب ہے یا ورک ہے اس میں انگیجمنٹ شو کر سکیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی جاب میں انگیج نہیں ہوتے تو پھر اس سے بہت سارے مینٹل ہیلتھ پرابلمس جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں, اینڈ دیٹ انگیجمنٹ اسٹیٹ از نون ایز فلو اسٹیٹ. اور اس کے بارے میں آئندہ کسی لیکچر میں تفصیل سے بات کریں گے. دا نیکسٹ ون از جنریٹیوٹی. Generativity is in fact building a broader social circle, and here the person is not that much achievement oriented as he is social goal oriented. اس کی بہت ساری گولس ہوتی ہیں کہ کیسے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپس جو ہیں وہ بڑھانے ہیں, اور سوشل سرکل کی ڈیولپمنٹ زیادہ ضروری ہوتی ہے, فرینڈ شپس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس کے برعکس جو ہے وہ اس میں گول جو اچیومنٹ کے ساتھ جن کا تعلق ہے کہ میں نے یہ بننا ہے, میں نے لائف میں اتنا اونچا جانا ہے, وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں رہتا. دا نیکسٹ ون از کیپر آف میننگ. دیز پیپل آر کائنڈ آف پیپل ہو ایکچولی ہیو ڈیولپڈ وزڈم اینڈ دے یوز دیئر ایکسپیرئنس آف لائف فار مینٹورنگ ادر پیپل. اور جو اگلی جنریشن ہے اس کی مینٹورنگ کرتے ہیں. دے ایکچولی ہیو فاؤنڈ دا پرپز آف دیئر لائف. دیٹ از وائی دے آر کالڈ کیپرز آف میننگ. And they are the people who connect past with present life. And these are the people who are self-assured, who know the purpose of life, and they are altruistic and pro-social. اور اپنی سیلف سے نکل کر وہ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہونا جانتے ہیں. The last one is integrity. That is the stage which is related with contentment and peace in your life. And at this stage, many people become spiritual. اگر وہ ریلیجیس نہیں ہے تو کسی اسپرچویلٹی کے لیول پر وہ فائز ہو جاتے ہیں, اینڈ دے نو دیٹ ہاؤ ٹو برنگ پیس اینڈ کنٹینٹمنٹ ود دیئر لائف. اور یوزلی یہ جب آپ مادی ضرورتوں سے اٹھ کر بات کرتے ہیں, لوگوں کے لیے سوچتے ہیں, اپنی لائف کا پرپس پا لیتے ہیں, اور اپنی ساؤنڈ ججمنٹ کے سہارے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, تو اس طرح کی اسٹیج جو ہے وہ تب آپ حاصل کر سکتے ہیں. And Vaillant stated that if you go through all of these tasks successfully, then this could be called the essence of successful aging. آپ اس کے بعد جب اولڈ ایج میں داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ مطمئن اور کامیاب نظر آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. آج ہم نے جن ٹاپکس کے بارے میں بات کی ان کا ایک دفعہ پھر ذکر کرتی ہوں. Today we discussed resilience resources, and we discussed that resilience resources could be within the child, in the family, in the community, and then different programs could be developed for the development of resilience. اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ ایڈولیسنٹس میں کون سے پروگرامز جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں جن کی مدد سے ایڈولیسنٹ کے ٹائم پیریڈ میں آپ ریزیلینس کو فروغ دے سکیں اور اس کو ڈیولپ کر سکیں. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈفرنٹ ٹاسکس آف ایڈلٹ ڈیولپمنٹ, اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آج کا لیکچر ختم کر دیا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.